मॉनसून की बारिशें और कराची। जी हाँ, थोड़ी सी ज्यादा बारिशें क्या हो जाती हैं, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं। मुख्तलिफ आबादियों के गिर्द बहते नाले कहीं टूटे फूटे मिलते हैं तो कहीं आधी शक्ल में मिलते हैं। लिहाजा इधर बारिश शुरू हुई और उधर तबाही का मंजर, और आवाम कहते हैं सिर्फ दावों के अलावा कुछ देखने में नहीं आता। शहर में 3 बड़े और अहम नाले हैं जहां से बरसात का पानी गुजरता है, जिनमें शफीक मोड़, गुजर नाला और मलीर नाला शामिल है। इस वक्त ये तीनों नाले कचरे से भरे पड़े हैं और बारिशों की सूरत में इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल का खदशा है। दूसरी तरफ इंतजामिया से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन हर किसी ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। नालों के करीब आबादियों में आबाद लोग इंतहाई परेशान नजर आते हैं और इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ज्यादा बारिशें हुई तो वो बेघर हो जाएंगे। जब बारिश आती है पानी यहाँ खड़ा हो जाता है, घरों में जो है ना पानी जो है चला जाता है। बारिश होती है, बरसात होती है, पूरा अली मोहम्मद गोट के अंदर कम से कम भी 4 फुट पानी खड़ा होता है। बहुत पानी इतना भर जाता है, खंडों तक हमारे यहाँ तक हो जाता है, घर का यहाँ तक सामान तक भी बह जाता है हमारा। बारिश में इतना पानी भर जाता है बेटा कि हम लोग है ना छत पे चढ़ के बैठ जाते हैं, यहाँ से निकल नहीं सकते हम लोग। कराची की शहरी इंतजामिया की जानिब से मॉनसून की बारिशों के लिए इंतजामात के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन शहरी बताते हैं कि असल सूरत हाल कुछ और है और इनका मुतालबा है कि बर वक्त इंतजामात करके इनको मुश्किलात से बचाया जाए। प्रोग्राम हम आवाम के लिए, कैमरामैन अदनान हैदर के साथ शाहिद इस्माइल, कराची। रिपोर्ट आपने देखी। सिर्फ नालों में कचरे का जमा होना ही मसला नहीं है, इनकी सफाई ही मसला नहीं है, बल्कि कराची के बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ के शहरियों के लिए ना तो ट्रांसपोर्ट है, ना पीने का साफ पानी है, तालीमी इदारों की बुरी हालत है, सड़कों की बुरी हालत है, फुटपाथों की बुरी हालत है। यहाँ पर इंक्रोचमेंट हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। सैकड़ों मसाइल हैं जिन्होंने इस शहर को जकड़ा हुआ है। इन तमाम पर बात करेंगे, मगर क्योंकि मॉनसून का मौसम है और अगर बारिशें यहाँ पर होती हैं और अगर इस दफ़ा 50 मिलीमीटर या 55 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है, 50 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो जाती है, तो फिर शहरियों के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और ये शहर डूब चुकेगा। कराची में रिकॉर्ड है 2009 में यहाँ 205 मिलीमीटर बारिश हुई थी और अरबों रुपए का नुकसान हुआ था आवाम का, उनकी गाड़ियाँ डूब गई थी, यहाँ पर अम्बात हुई थी, लोग जख्मी हुए थे, उनके घर गिर गए थे। और इस वक्त भी अगर इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो बहुत बड़ा खतरा होगा। मैं मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊँ, मेरे साथ रऊफ अख्तर फारूकी साहब मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, तो बहुत शुक्रिया आपका। और मोहम्मद हुसैन खान साहब मौजूद हैं, साबिक वजीर बल्दियात सिंध और मौजूदा सूबाई असम्बली में रुकन भी हैं। आप बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम के दरमियान में मैं बात करने की कोशिश करूंगा पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी और इस शहर के मसाइल पर उनसे ही बात करूंगा। सबसे पहले तो सर आपसे बात करता हूं कि रिपोर्ट भी आपने देखी, मेरे इब्तदाई जुमले भी आपने सुने, आप क्या कहेंगे? मैं इस रिपोर्ट की हद तक जो आपने हमें दिखाई है यकीनन तस्वीरी जायज़ा है, इससे इनकार तो नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट बहुत कम आपने दिखाई है। इसके जो दूसरे पहलू हैं उसको आपने छुपा लिया है। हम कहते हैं मीडिया अगर दोनों चीज़ों को सही तरीके से पोर्ट्रे करे तो आवाम को वो पिक्चर जाती है जिसके बाद सब कुछ रिजल्ट निकल सकता है। हमने एक पहलू ये दिखा दिया कि नाले कचरे से या गार्बेज से अटे हुए हैं, दूसरा पहलू जहाँ पर सफाई हुई वो आपने इसमें पिक्चराइज नहीं किया। कराची में कमोबेश 16 से 18 नाले हैं, मेजर नाले, 17 नाले जो मेजर नाले हैं जो कराची का पानी ले करके और समुद्र में जाकर डालते हैं। ये वो नेचुरल ड्रेन्स हैं जो कुदरत ने हमें तोहफतन दी थी और ये आज से नहीं, यकीनन ये डे 1 से हैं ये। और इसको अगर आप बैकग्राउंड में जाते हो तो जब ये ड्रेन थी, कुदरती तौर पे बने हुए ड्रेन है, कुदरती तौर पे बने हुए ड्रेन है ये, उसमें कुछ हमने बनाए मैन मेड है, लेकिन जो अक्सरियत है वो कुदरती बनी हुई है। जब ये एक्चुअल जब बने थे, ये बनाए गए थे, ये कुदरत ने हमें ये दिए थे, इसका जो बेड साइज था वो 200 फीट भी था, 250 फीट भी था और 300 फीट भी था। और आज वो श्रिंक होकर के कहीं 5 फुट और कहीं 6 फुट। इस पर भी बात करूंगा, मगर आपने जैसे कहा ना कि सफाई के बारे में आपने नहीं बताया, मैंने बताया कि हम सिर्फ 40% कचरा उठाने की इस्तिताअत रखते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, मैंने इसकी बातें नहीं की। मैं आपने जो नालों की पिक्चर दिखाई है कि नाले गार्बेज से भरे हुए हैं। अगर 60% कचरा शहर में रहता है तो वो कहाँ जाता है? बिल्कुल नहीं जाता है जो आपने दिखाया। तो ये तस्वीर गलत है क्या? नहीं, मैंने इस तस्वीर मैंने जो कहा, आपने तस्वीर अधूरी दिखाई है। मैंने ये नहीं गलत कही है। मैंने ये कहा कि आप दोनों पहलू दिखाइए। शहरी इदारों के पास इस्तिताअत नहीं है, आपके पास सिर्फ 200 गाड़ियाँ 2007 में जो खरीदी गई थी उसमें से 100 गाड़ियाँ इस वक्त चल रही हैं। अगर डीएमसीज की भी गाड़ियाँ उसमें जमा कर लें तो 200 गाड़ियाँ बनती हैं। ये 200 गाड़ियाँ अगर हम एक एवरेज भी लगा लें और मैक्सिमम एवरेज लगा लें कि 15 टन कचरा एक गाड़ी उठाती है और वो
डंप आपकी फिगर सही है आपकी, मैं इस पे अगर वो इनकार नहीं कर रहा हूं। और 2 चक्कर भी लगाती है, जो कि 2 चक्कर एक गाड़ी नहीं लगाती, अगर वो 2 चक्कर भी लगाती है तो भी शहर का सिर्फ 5,000 से 6,000 टन कचरा वो उठा सकती है। 10,000 टन कचरा रहता है। हुसैन भाई आपकी तरफ आऊंगा, मगर ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और ये हमारे नाजरीन को भी पता होने चाहिए और इंतहाई डरा देने वाले फैक्ट्स हैं। 10,000 टन कचरा कराची शहर में पड़ा रह जाता है। अगर हम इसे 30 दिन में देखें तो ये 10 करोड़ 80 लाख टन कचरा, ये साल की 365 दिन में 10 करोड़ 80 लाख टन कचरा शहर के अंदर पड़ा रहता है, जो यहां से उठाया नहीं जाता। आप वॉल्यूम देख रहे हैं इसका कितना ज्यादा है। लोग आपको वोट देते हैं, आपसे तवक्को रखते हैं कि उनका शहर साफ सुथरा होगा, शहर का तो हाल खराब हो रहा है दिन ब दिन। देखिए मसूद, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, और चाहे कराची हो या कोई और शहर हो दुनिया का, मेगा सिटी जिसे हम कहते हैं, जिसे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस कहते हैं, उसको जब तक ड्यू शेयर उसका नहीं मिलेगा, उसका पूरा हक नहीं मिलेगा, वो शहर कभी भी दुनिया में रन नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ उस शहर को जब तक उसकी हकीकी क़यादत नहीं मिलेगी, जिसे हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट क़यादत, उस वक्त वो शहर तरक्की नहीं कर सकता। आप इसको इस तरीके से देखें मसूद कि एक तरफ इस शहर के पास वसाइल नहीं है, मसाइल बेइंतहा हैं, दूसरी जानिब जो बल्दियाती नुमाइंदे जिनकी ये पहले दिन से ज़िम्मेदारी होती है कि ये बल्दियाती मसाइल को वो हल करें आवाम के दरमियान जाकर। एक वक्त था जब लोकल गवर्नमेंट एक्ट था परवेज़ मुशर्रफ साहब वाला, जब मुस्तफ़ा कमाल भाई नाजिम थे, तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल भाई ने अकेले तने तना इस शहर को इतनी तरक्की दी थी? 2000 से ज़्यादा नुमाइंदे थे उस वक्त कराची के अंदर। 178 यूसी में, हर यूसी में 13 नुमाइंदे थे, 2300 कुछ ऐसे नुमाइंदे बनते हैं। आज ये शहर 7 अफराद के हवाले है, KMC रऊफ़ अख्तर फारूकी साहब, 6 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। ये 7 अफराद 2.5 से 3 करोड़ आबादी वाले शहर के मसाइल से आवाम को किस तरह निकालेंगे, जहाँ पर इन भी है, कच्ची आबादियाँ भी हैं, सेवरेज का सिस्टम भी तबाह हो रहा है। एक तरफ तो ये सिलसिला है कि इन जो बल्दियाती क़यादत है वो नहीं है, और दूसरी जानिब जब आप नज़र डालें कि इस शहर को जो इसका बुनियादी हिस्सा मिलना चाहिए, वो बुनियादी हिस्सा भी पिछले 5, 6, 7 सालों से नहीं मिल रहा है, चाहे वो डेवलपमेंट साइड पर हो, चाहे वो एजुकेशन साइड पर हो, चाहे वो सड़कों के लिए हो, चाहे वो इनकी तनख्वाहों के लिए हो। इस वक्त जो इन इदारों की सूरत हाल है वो ये कि तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। ये फारूकी साहब यहाँ पर बैठे हैं, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में इसकी डिटेल भी बता सकते हैं। जिस शहर की ये हालत हो कि इस शहर को कोई ऑन करने वाला नहीं है सिवाय मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, ठीक है, हम गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट में होने के बावजूद ये सारी चीज़ें वज़ीर आला को भी बार बार हमने बताई, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट को भी बताते चले आ रहे हैं, असेंबली में हमने रेजोल्यूशंस भी लाए, असेंबली में हम तहरीक इल्तवा भी लाए, और उसके साथ साथ जो अभी पिछला जो बजट गया है 2014 का जून में, उसमें भी हमने पूरी कराची की तकरीबन 42 और 70-75 अरब की हमने स्कीमें दी थी डेवलपमेंट की, उन्हें रद्द कर दिया। ठीक है, तो बात ये है कि एक कैपिटल सिटी है, ये कोई आम शहर नहीं है, सिंध का कैपिटल है। इस शहर के जो वासी हैं वो वैल्यू एडेड सर्विस चाहती हैं, क्योंकि वो टैक्स सबसे ज़्यादा पे करते हैं, और वैल्यू एडेड सर्विस चाहने के लिए वो आपको वोट देते हैं। आपको चाहिए कि उनके हुकूक का दिफा करें, आप गवर्नमेंट में भी जाके बैठ जाते हैं, आप इन चीज़ों पे समझौता भी कर लेते हैं। आप सिर्फ ज़बानी कलामी कार्रवाई तो करते हैं, हम तो इसे ज़बानी कलामी कहेंगे क्योंकि आपने कह दिया, लिख दिया, बता दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अमली तौर पर तो आप हुकूमत का हिस्सा हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, हुकूमत में हम हैं, लेकिन हम हैं हुकूमत के एलाई, हुकूमत हमारी वजह से नहीं है। आप करनी चाहिए थी। देखें, आपको मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मगर आप अलाई बन गए। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जब हमने बारहा ये सारी चीज़ें, देखिए बात क्या है मसूद, एक चीज़ को आप अपना रियलाइज़ करें, क्या अवाम, मैं अगर किसी इलाके में वोट के लिए जाता हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए, क्या लोग मुझे इस वजह से वोट देते हैं कि मैं अपोजिशन करूँगा, मुखालफत में जाकर बैठ जाऊँगा, आपके मसले हल नहीं करूँगा? जब कोई भी उम्मीदवार इलेक्शन में जाता है, पब्लिक में जाता है, वो आवाम को ये कहता है कि भाई आप मुझे वोट देंगे, मेरी पार्टी को वोट देंगे तो हम आपके मसाइल हल करेंगे। इसी बुनियाद पर लोग वोट देते हैं। और जो डेमोक्रेसी है पाकिस्तान की, वो डेमोक्रेसी नाम ही है इक्तिदार का हुसूल। ठीक है,
جب اقتدار کا حصول ہے کہ جی اقتدار میں جو جائے گا وہ اقتدار کی جو اس کے طاقت ہے یا اقتدار کی جو اس کی مشینری ہے اس کو استعمال کر کے عوام کے مسائل کو حل کرے گا. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ایک اپوزیشن میں رہنے والی پارٹی جسے پتا ہے کہ سندھ میں جس کی حکومت ہے اس کے پاس ٹوٹل جو مینڈیٹ ہے رورل سندھ کا ہے, تو کیا ہم اس سے دشمنی مول لے کر اپنے سٹی کو, اربن ایریاز کو اس دشمنی کی بھیٹ چڑھا دیں؟ تو آپ نے ان کے الائی بن کر کون سا فائدہ کر دیا؟ ہم ان کے ساتھ جا کر دیکھیں, آپ نے ان کے ساتھ جا کر آپ نے کیا فائدہ کر دیا؟ نہیں, کچھ نہ کچھ تو ہم کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ بیٹھ کر, بہت سارے کام ہم ان سے کروا رہے ہیں, بہت ساری چیز چل رہی ہیں, لیکن جس انداز میں اس شہر کی خدمت ہونی چاہیے اس انداز میں اس شہر کی خدمت نہیں ہو رہی. یہ میرا کہنے کا متحدہ قومی موومنٹ جب دوسری چیزوں پر احتجاج کرتی ہے, پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے رمضان میں مظاہرہ بھی کرتی ہے, وہ پیٹرول کے پرائز اگر کبھی اس پر مظاہرہ کرنا ہو اس پر بھی مظاہرہ کر لیتی ہے, تمام چیزیں کرتی ہے, ان معاملات پر کیوں نہیں اٹھتی؟ دیکھیں, ہم نے بارہا ماضی میں بھی مظاہرے کیے, لیکن جو اس وقت پاکستان کی سچویشن چل رہی ہے, جو معاملات چل رہے ہیں, جس طرح معاملات جاتے ہیں, آپ مہینے میں 10 ریلیاں نکالیں, حکومت کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے بتائیں؟ اس مظاہرے سے حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دن کراچی بند ہوتا ہے, وفاق تک ہل جاتا ہے. یہی میں آپ سے کہلوانا چاہ رہا تھا. اب سنیں, ہم جس دن ہڑتال کر دیں پورے پاکستان کا میڈیا ایم کیو کے پیچھے ڈبہ باندھ دیتا ہے کہ جی پھر وہ دکھانا شروع کرتا ہے. نہیں سنیں, وہی میں کہہ رہا ہوں, پھر وہ میڈیا دکھانا شروع کرتا ہے کہ جی غریبوں کے چولہے بند ہو گئے. 365 دن میں ایک دن تو ایسا نکالیں جو وہی میں کہہ رہا ہوں, پھر جو ہے یہ پورا میڈیا, پوری پاکستان کی سیاسی پارٹیاں, تمام مذہبی پارٹیاں پھر یہ میلائن کرنا شروع کرتی ہیں کہ جی کتنے ارب کا نقصان پہنچا دیا, 5 ارب کا ایک دن میں نقصان پہنچا دیا. او بھائی 5 ارب کا نقصان پہنچا دیا, آپ کو 70% یہ شیئر ریونیو دے رہا ہے, آپ اس کو پانی کی لائن دینے کو تیار نہیں ہو. تھوڑا ادارے کی طرف بھی آتے ہیں جو شہری سہولیات فراہم کرنے کا ادارہ ہے. رؤوف صاحب, آپ کا ادارہ بجٹ 33.4 بلین 2014-2015 کے لیے, جو کل تنخواہیں ہیں وہ کے ایم سی کی تنخواہیں 12.8 اور اگر اس میں کے ڈی اے بھی شامل کر لیں تو 15 بلین. 15 بلین کی آپ تنخواہیں دے کر 15 بلین کی جن کو تنخواہیں دے رہے ہیں ان سے 18 بلین کا آپ کام کروا رہے ہیں. ایسے کون سا ادارہ چلتا ہے؟ نہیں, اس سے آپ کا مراد کیا, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تنخواہیں نہ دیں یا تنخواہیں کم کر دیں؟ تنخواہیں آپ, یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہر نہیں چل رہا تو آپ اس پہ بات کر لیتے ہیں. جی, میرا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کو جو پیسہ دیا جاتا ہے آپ اسی میں رہ کے کام کر رہے ہیں. جی جی, آپ نے جو بجٹ بنایا, سندھ گورنمنٹ نے ہی آپ کو بجٹ دیا, اپنا ریونیو جنریٹ کیوں نہیں کرتے؟ کس نے کہا؟ 2007 میں ایک یوٹیلیٹی بل متعارف کرایا گیا تھا, اگر اس سے آپ ویسے جمع کریں عوام سے تو کم از کم 5 ارب روپے آپ جمع کر سکتے ہیں سارے کے. جی, سب سے پہلی بات تو کہ یہ جو فیگر ہیں, یہ فیگر آپ کے پاس جہاں سے بھی آئی ہیں یا جس نے بھی آپ کو دیے ہیں, چاہے وہ میرا ہی ڈپارٹمنٹ کیوں نہ, یہ انفیکٹڈ فیگرز ہیں. 5 سے 7 ارب آج تک کبھی بھی اس ٹیکس کے مد میں کے ایم سی کو نہیں ملا. آ سکتا ہے اگر ریکوری ہوتی ہے تو وہ مشکل سے اگر ہوتی ہے تو 17 سے 16-17 کروڑ کے قریب اتنی ریکوری ایسی ہوتی ہے. اب ریکوری نہ ہونے کی وجہ پھر یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. اگر ہم ریکوری کی بات کرتے ہیں, میں اسی بات پر آنا چاہ رہا تھا, آپ 15 ارب روپے کی تنخواہ دیتے ہیں جی, اور آپ 15 ارب کی نہیں, وہ تھوڑی سی فیگر آپ کی غلط ہے, 12 ارب کی تنخواہ دیتے ہیں. 12.8 ارب تو آپ کی صرف کے ایم سی کی ہے, مگر کے ڈی اے کے اسٹاف کو بھی تو آپ اس میں تنخواہ دیتے ہیں نا. اب ان کو بھی اگر ملائیں تو 15 ارب روپے کی تنخواہ آپ کی بنتی ہے. 15 ارب روپے کی تنخواہ دیتے ہیں, 18 ارب روپے آپ خرچ کرتے ہیں. آپ کو جو جنریشن کرنی چاہیے, جو ریونیو جنریٹ کرنا چاہیے, وہ آپ نہیں کر پا رہے. تو یہ گورنمنٹ کی کسی پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیں, یہ ادارے کی اپنا جو اسٹرکچر ہے, اس کی اپنی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. دیکھیں, یہ ہمارا المیہ ہے, اور یہ پاکستان کا پورا ہی المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا سیکٹر ہے نوکری دینے کا, وہ گورنمنٹ کا سیکٹر ہے. ہمارے یہاں ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے گورنمنٹ میں جا کے نوکری لے لے, جیسے بھی جا کر کے لے. اگر ہمارے پاس انڈسٹریلائزیشن ہوتی, ہمارے پاس ایک پرائیویٹ سیکٹر پروموٹ ہو رہا ہوتا, جو ایک ماضی میں اس کی طرف بہت رغبت ہونی شروع ہو گئی تھی, لیکن بعد میں حالات کے تحت وہ سب لوگ یہاں سے چلے گئے.
تو یہ تمام جابس وہاں چلی جاتی ہیں اور گورنمنٹ پر یہ برڈن نہیں آتا اور سارا پیسہ ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوتا. ہمارا بھرتیوں کی وجہ سے تباہ ہے آپ کا ادارہ؟ میں نے سیاسی کی طرف سے سنبھال لی. میں نے یہ کہا کہ سب سے بڑا سیکٹر جو ہے نوکری دینے کا گورنمنٹ سیکٹر ہے. کون دیتا ہے؟ نہیں کوئی بھی عوام کو. جب عوام کو بھرتی کیا جاتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے میں جتنی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ لوگ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے یہاں جو المیہ وہ یہ ہے کہ نوکریاں گورنمنٹ سیکٹر ہی سب کو پرووائڈ کرتا ہے. میرا کہنا یہاں پر یہ ہے کہ المیہ ہمارا یہ ہے سوسائٹی کا, اس ملک کا, کہ تمام نوکریوں کا جو برڈن ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر لے رہا ہے. اور ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پرائیویٹ سیکٹر بہت ہی ایفیکٹو ہوتے ہیں, ایفیشینٹ ہوتے ہیں. وہاں پر لوگوں کو نوکری ملتی ہے تو گورنمنٹ کے لوگ نہیں آتے ہیں. ہمارے پاس جو المیہ ہے, ہمارے پاس آپ خود دیکھیے, آپ کے پاس ایئر لائن سب چلی گئی ہیں, آپ کے آفس سب چلے گئے ہیں, کاروبار ختم ہو گیا لوگوں کا. آپ نے یہ تمام گفتگو سنی. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ جتنا ریونیو جنریٹ کرنا چاہیے ایک سرکاری ادارے کو وہ جنریٹ کر رہا ہے؟ میں آپ سے اس پر بات کرتا ہوں, ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بریک کے بعد نہ صرف ہم اپنے دونوں مہمانوں سے گفتگو کریں گے بلکہ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ایک اہم شخصیت موجود ہوگی جس سے ہم بات کریں گے, اور ان تمام معاملات پر بات کر کے ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ آخر واقعی وہ پولیٹیکل ول جس کی ضرورت ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ کہیں موجود بھی ہے یا نہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. روشنیوں کا شہر جو کراچی کہلایا کرتا تھا اب روشنیاں اتنی زیادہ تو نہیں رہی مگر اب بھی یہ روشنیوں کے شہر کے نام سے مشہور ہے. مگر ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کراچی میں سے کچرا اٹھانے کا کام پراپر طریقے سے نہیں ہوا تو یہ روشنیوں کے شہر کے بجائے کچرے کا شہر کہلایا جانے لگے گا. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اور بریک سے پہلے بھی ان سے گفتگو ہو رہی تھی. محمد حسین خان صاحب, کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو یہ روشنیوں کا شہر کچرے کے شہر کے نام سے مشہور ہو جائے گا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت تو ایک نام اور اس شہر کو ملا ہوا ہے, چنچیوں کا شہر. جی, یہ بھی ایک نام ملا ہوا ہے. مسعود بھائی, آپ کی جو پریشانی ہے نا, جس طرف آپ یہ ساری چیزیں لے کر جا رہے ہیں اس شہر کے حوالے سے جو عوام کو بتانا چاہ رہے ہیں, دیکھیں یہ تمام پریشانیوں کا صرف ایک حل ہے. اس کے 2-3 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 یہ, اس شہر کے جو وارث ہیں, جو اس شہر کا شہری ہے, اس شہر کا نمائندہ ہے, جسے اس شہر کے لوگ ووٹ دیتے ہیں, انہیں اگر اس شہر کا کنٹرول دیا جائے گا, نمبر 1. نمبر 2 یہ, اس شہر کے وسائل کو یہاں سے لوٹ کر اگر آپ پورے پاکستان پر خرچ کریں گے, اس کے وسائل اس شہر پر خرچ نہیں کریں گے. سر یہ لفظ استعمال نہ کریں. نہیں سر, نہیں, یہ کیسا لفظ ہے؟ لوٹا ہی جا رہا ہے نا. جب سے ایک تو ایک فارمولا بنا ہوا ہے پورے پاکستان پر اپلائی ہوتا ہے, جو ٹیکس کلیکشن ہوتا ہے اس کا حصہ جاتا ہے مرکز میں اور مرکز سے پھر صوبوں کو ملتا ہے. لوٹنے سے مراد میری یہ ہے کہ جس انداز میں لے کر جا رہے ہیں اس میں سے جب دینے کا وقت آتا ہے اس شہر کو نہیں دیا جاتا, تو اس کا مقصد ہے کہ اس شہر کو لوٹا ہی جا رہا ہے نا. تو اس کے لیے تو پھر وفاق میں آواز اٹھانی چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ اس شہر کو آپ آن کریں. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ منی پاکستان ہے تو پھر اس کو ایز اے منی پاکستان آن کریں. مگر سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے سر. اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی کا اسٹیک نہیں ہے. یہاں آ کر جلسے جلوس ضرور ہو سکتے ہیں مگر ووٹ آپ لیتے ہیں. بات آپ کی اس حد تک ٹھیک ہے, ووٹ ہم لیتے ہیں. جناب پورے پاکستان کو کراچی پال رہا ہے, یہ پورے پاکستان کو احساس ہونا چاہیے. پورے پاکستان کا ہر شہری یہاں پہ رہ رہا ہے. کے ایم سی کو جو بجٹ سندھ گورنمنٹ سے ملتا ہے اس میں کے ایم سی جس طرح سے اپنا بجٹ بناتی ہے اور کام کرتی ہے, اپنا ریونیو جنریٹ نہیں کرتی. اور اس پر جو رؤوف صاحب کا موقف تھا وہ یہ کہ جی ہم کلیکشن نہیں کر پاتے. یہ انتظامی مسئلہ ہے, سیاسی مسئلہ ہے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں, اس میں سیاسی مسئلہ بھی ہے, انتظامی مسئلہ بھی ہے. بار بار ٹرانسفر پوسٹنگ, اپنے من پسند کے افسران کو لگانا, یہ گورنمنٹ کرتی ہے, پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک ہو رہا ہے. آپ ایڈمنسٹریٹروں کی لسٹیں اٹھا کے دیکھ لو, ڈی ایم سیز کی لسٹیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ کون ایڈمنسٹریٹر کتنے ہفتے رہا ہے, کتنے دن رہا ہے, کتنے مہینے رہا ہے, اور اس سے آپ پوچھ لیں وہ کتنے پیسے دے کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایم سی لگ رہے ہیں, ایک ہفتے 15 دن کے ایم سی لگایا جاتا ہے, 15 دن کے بعد ہٹا کے دوسرا لگا دیا جاتا ہے. تو یہ جو بار بار کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہے یہ اس ادارے کی بہتری کے لیے یا اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ, جب اس قسم کے افسران کے افسران جب اس انداز میں لگائے جائیں گے تو آپ وہاں پر ایڈمنسٹریشن میں بہتری کی امید کہاں سے رکھیں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ
کہ وہ جو پیسہ دے کر آ رہا ہے وہ پیسہ وہ نکالنے میں لگ جائے گا، اس کا پھر ریونیو سے تعلق نہیں. وہ کہے گا میں 50 لاکھ دے کر آ رہا ہوں تو 50 لاکھ پہلے میں ہفتے 15 دن میں نکال لوں، اس سے پہلے کہ مجھے ہٹا دیا جائے. نہیں آگے. اور دوسری بات یہ کہ جو صوبائی بجٹ ہے اس میں جو لوکل گورنمنٹ کا جو بجٹ رکھا جاتا ہے وہ پہلے 18 ارب چل رہا تھا، 18 ارب پھر 20 ارب تک پہنچا. اس سال 25 ارب روپے لوکل گورنمنٹ کا بجٹ اے ڈی پی میں سندھ میں. سندھ کے 28 ضلع چھوٹے چھوٹے ضلع بن کر، کراچی کے 6 ضلع، کراچی کو سے 3 ارب روپے دیے جاتے ہیں 25 ارب میں سے. بھائی اگر کراچی کو آپ مٹھی، عمر کوٹ یا بدین، ٹھٹا کے برابر بھی دیں نا تو بھی تقریباً 5.25 ارب 5.5 ارب روپے بنتے ہیں. اگر ان کے برابر بھی آپ دیں تو یہ اس طریقے سے جو نا انصافیاں ہیں نا، میں جو بات کر رہا ہوں نا مسعود، یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نا انصافیوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا. آپ کو کراچی کو جو سندھ کا کیپٹل ہے کیپٹل انداز میں چلانا پڑے گا. کراچی جو پاکستان کا ہب ہے، اکنامک ہب ہے، اس کو اکنامک ہب کے طور پر اس کو پالنا پوسنا پڑے گا، اس کی خدمت کرنی پڑے گی. کہ جو 70% آپ کو ریونیو دیتا ہے پورے پاکستان کو پالتا ہے، اس کی آپ خدمت کرو. بھائی دودھ دینے والی گائے کی خدمت کرو، اس کو تباہ نہیں کرو. اہم بات کہی آپ نے محمد حسین خان صاحب نے، بہت اہم بات کہی کہ کراچی کو ڈیولپمنٹ کی مد میں جو رقم ملتی ہے وہ 3 ارب ہے. اگر اسے آپ کراچی کی کل آبادی سے تقسیم کر دیں تو سالانہ ایک شخص پر جو رقم خرچ ہوتی ہے وہ تقریباً 240 یا 260 روپے بنتی ہے، اس سے زیادہ نہیں بنتی. اگر 240-260 روپے ایک آدمی پر سالانہ خرچ ہو رہے ہیں ڈیولپمنٹ میں بھی اور مینٹیننس پر بھی، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ترقی کس طرح سے ہوگی اور کس طرح سے ان لوگوں کو ریلیف مل سکے گا. اسی میں انہوں نے بجلی کا بل بھی دینا ہے، اسی میں انہوں نے گاڑیاں بھی چلانی ہیں، اس میں پیٹرول کا بل بھی دینا ہے، اس میں تمام خرچے بھی اسی میں سے پورے کر دیں. تو آپ ذرا یہ بھی بتائیں نا رؤف صاحب، پہلی بات تو یہ کہ کتنی ٹرانسفر پوسٹنگز آپ کتنے عرصے سے ہیں ابھی؟ تقریباً 7 مہینے ہوئے. 7 مہینے میں آپ نے بہت لمبا عرصہ گزار لیا. آپ سے پہلے کوئی بھی اتنا لمبا عرصہ کافی عرصے سے نہیں رہا آپ کی سیٹ پر. ادارے کے حالات لوگوں کو صاف صاف آپ بتائیں. تنخواہوں کے معاملے پر آپ کے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ گاڑیاں آپ کی کھڑی ہوئی ہیں، مینٹیننس نہیں ہو رہی، پیٹرول کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں. کچرے کی جو میں نے بات کی نا، صرف شہر کے اندر نہیں، ابراہیم حیدری کی طرف آپ چلے جائیں، وہاں پر بہت بڑا علاقہ ہے جس میں سمندر کو پیچھے دھکیل دیا، کچرا ڈال ڈال کے پلاٹنگ ہو رہی ہے، پلاٹ بک رہے ہیں، اور یہ آپ ہی کا کچرا ہے جو وہاں پر جا رہا ہے. میں بالکل حسین بھائی کی بات کو کافی حد تک آگے کروں گا. حقیقت سے تو ہم لوگ سب کے سب بے بہرے ہیں، ہم صرف باتیں کرتے ہیں اور 2 دن آئے بیٹھے ڈیبیٹ کے اس کے بعد چلے گئے، معاملے ختم ہو جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. کراچی بہت بڑا شہر ہے، کراچی کو سیریسلی لینا پڑے گا، اور جب تک نہیں لیں گے اس وقت تک آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ نے بات کی کہ ٹیکس ریکوری کی، آپ نے بات کی، آپ نے کہا کہ کے ایم سی اپنا ٹیکس ریسیو کیوں نہیں کرتا، فنڈ جنریٹ کیوں نہیں کرتا. آپ کو صرف 3 ارب تو ملتا ہے ڈیولپمنٹ کی حد تک، جیسے ابھی حسین بھائی نے بات کی، اور وہ بھی ہمیں لاسٹ ٹرانچ نہیں ملتی ہے. اس کی وجوہات جو بھی ہیں اس میں ہم بحث لا حاصل ہے. باقی تنخواہوں کے مد میں ہمیں 12 ارب کا پیکیج ضرور ملتا ہے ہمیں. باقی جو آپ کے پاس 20 ارب کا جو ریونیو ہے وہ سیلف کلیکشن کے ایم سی ہی کی ہے، لیکن وہ بہت بڑھ سکتی ہے. اور انشاءاللہ اس سال یوٹیلیٹی بل کی بات کی، بہت سے وینیوز ہیں، تخمینہ 5 سے 7 ارب روپے سالانہ کا. ہاں بہت سے وینیوز ہیں، یہ تو ایک کی بات کی، لیکن اس سال جو اس وقت ہم نے بجٹنگ کی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگی. اس سے ہمیں ریونیو انشاءاللہ بہت کلیکشن ہوگا. اس کی میں 1-2 مثال دوں گا چھوٹی سی. ابھی تک آپ کے 5 اسٹار ہوٹلس ہیں، یہ آپ کے 2 اسٹار ہوٹلس ہیں، ان سے ہم لائسنس فیس لیتے ہیں 10 روپے پر سال، اور یہ ہم سن 60 سے لیتے چلے آ رہے ہیں. 10 روپے پر سال. کراچی جیسا شہر بڑے لوگوں کی ہے نا، جہاں پر ہوٹل بڑے لوگوں کے نہیں، وہ بڑے چھوٹے سب ملا کر چھوٹے دکان والے سبھی کی بات ہو رہی ہے. یہ جو یوٹیلیٹی بل ہے، یہ جو مڈل کلاس آبادیوں پہ ٹیکس لگائے وہ بھی 100 روپے اور 140 روپے سے کم نہیں ہے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. المیت یہاں پر یہی ہے کہ کسی بھی چیز کو ایک پراپر طریقے سے دیکھا ہی کبھی نہیں گیا ہے، بس جو چل رہا ہے اس کو چلنے دو. بجٹ ہمارے ایسے بنتا تھا یہاں پر، جو میں نے آنے کے بعد دیکھا ہے کہ یہ ایسے کرنے لاسٹ بجٹ اٹھا لے آئیے. ایک منٹ سن لیں. آپ کے جو اقدامات ہیں اس کے نتیجے میں آپ مزید کتنی ریونیو کی الیکشن کر لیں گے؟ اب مجھے انشاءاللہ اللہ تک کی ذات سے امید ہے کہ میں لاسٹ کے مقابلے کم از کم 60-70% اس میں ایڈیشن کروں گا. کتنے ارب روپے زیادہ آپ کے پاس آ جائیں گے؟ ہوپفلی میں خیال کہ 10 کے قریب تو 10-12 ارب تو ہمارے پاس ایکسٹرا آ جائیں گے. 10-12 ارب ایکسٹرا انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے. اچھا، تو اور آپ کو ضرورت کتنے کی ہے؟
اس شہر کو پراپر طریقے سے چلانے کے لیے اس شہر کو بہت ضرورت ہے. کمی کتنی رہ جائے گی؟ بہت کمی تو اس میں بہت ہے. یہ تو وہ ہے جو میں نے کہا کہ اگر آپ 12 ارب روپے مزید جمع کر لیں گے تو صرف ریکوری کی میں نے بات کی ہے. جو آپ کے پاس ایکچوئل نیڈ ہے کراچی کی, وہ نیڈز آپ کی اربوں میں ختم نہیں ہوتی ہے. وہ کتنی؟ وہ نیڈ آپ کے کراچی کا شہر, آپ نے خود ابھی بتایا کہ 240 روپے اگر سال کا ایک آدمی پہ ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہو رہا ہے, تو کیا یہ خرچ لاہور میں ہو رہا ہے؟ کیا یہ خرچ کسی اور شہر میں ہو رہا ہے جہاں پر 30 اور 40 ارب کی میٹرو ان کو دے دی جاتی ہے؟ آپ کے پاس کوئی تو فگر ہوگا سر, کوئی تو فگر ہوگا کہ کراچی شہر کو چلانے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے؟ دیکھیں, شہر کو چلانے کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کراچی شہر کو چلانے کیسے چلانے کے لیے, کہ کم از کم آپ کے پاس 1 کھرب روپے تو ہو, 100 ارب تو آپ کے پاس ہو کم از کم کراچی کو کراچی بنانے کے لیے. ابھی آپ نے گاربیج کی بات کی, بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ گاربیج لفٹ نہیں ہوتا. بہت آسان ہے کہہ دینا یہ لفٹ کیوں نہیں ہوتا. سر کہنا بہت آسان ہے, اس کو محسوس کرنا بہت مشکل ہے. جی نہیں, ایسے بھی نہیں ہے. مڈل کلاس آدمی سے پوچھیں, ایسے بھی نہیں ہے, جس کے گھر کے باہر کچرے کے ڈھیر لگے ہیں. ایسے بھی نہیں ہے, یہ کچرے کے ڈھیر اس کے گھر کے باہر لگے ہوئے, جو کراچی کو اون نہیں کرتا ہے. جو کراچی کو اون کرتا ہے اس کے گھر کے باہر کچرے کے ڈھیر آپ کو بہت کم ملیں گے, بہت کم ملیں گے. وہاں پر ہماری کوتاہی ہوگی. جنہوں نے کچرا کنڈیاں بنائی ہیں, دیواریں اٹھوائی ہیں, اور اس بات کا بندوبست کیا ہے کہ کچرا ایک طرف رہے, وہاں سے اٹھا لیں آپ کے ادارے, وہ کچرا نہیں اٹھاتے. میں وٹنس ہوں, میں آپ کو فوٹیج دکھا سکتا ہوں, ایسی بھی آپ کو مگر اس کے باوجود وہاں پہ کچرا پڑا رہتا ہے. میں آپ کو ایسی مثالیں بھی دے سکتا ہوں کہ جہاں پر کچرا گڈی بنائی گئی, لوگوں نے اس کو توڑ دیا گیا, اور یہ ہمارے گھر کے سامنے ہمارے اتفاق سے بھی یہ نہیں بنے گی. اور اس کے بعد دونوں طرف بات کریں پھر آپ نہیں, جب تک بحث نہیں ہوگی کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم چاہیں گے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کر کے 2 باتیں آپ کر لیں, 2 میں کر لوں, مسئلے حل ہو جائیں گے. کبھی حل نہیں ہوں گے. مسئلوں کو حل کرنے کے لیے آپ کو میراتھن قسم کے ڈیبیٹ ڈسکشن کرنا پڑے گا, ڈسکشن ضرور کرنا پڑے گا, مگر مین مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں, جیسے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے کہا کہ 100 ارب روپے اگر ہوں تو پھر ہم کراچی کو کراچی کی طرح چلا سکتے ہیں. مگر شاید اتنے پیسے تو ڈیولپمنٹ کے لیے اور مینٹیننس کے لیے سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں ہوں گے, اور وفاق کو بھی اس میں سوچنا ہوگا کہ کراچی کو اس نے کیا بنانا ہے. دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں کہ کراچی ایک ایسی جگہ ہے جسے آپ اپنی دکان کہہ سکتے ہیں. اس میں اگر آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ 50 پیسے اگر منافع کماتے ہیں تو وہ منافع کراچی کے شہریوں پر نہیں لگتا, وہ اٹھ کے جاتا ہے وفاق میں. وفاق کے بعد پھر صوبوں کا اس میں سے حصہ بنتا ہے. تو کراچی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انویسٹ کر کے آپ ملک کی ترقی کو مزید بڑھا سکتے ہیں, اور اگر اس کی ترقی کو آپ نے روکنے کی کوشش کی, اس پر توجہ نہیں دی, تو پھر پاکستان ترقی نہیں کر سکے. ایک بریک لوں گا اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا.